प्राक्सी गुफ्तगू में आदाब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर इनामुल हक साहब से, और पिछले प्रोग्राम में हमने जो गुफ्तगू की उसमें से कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आई, डॉक्टर साहब ने ये कहा कुरान अल हक है और हमें इस पे तदब्बर करना चाहिए, और इन्होंने जो तदब्बर किया, इन्होंने ये समझा कि इसके तमाम असूल जो है वो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है, और अगर कोई ऐसी बात इंटरप्रिटेशन आ रही है, कोई बात कर रहा है जो इंसानियत को डिवाइड करते हैं या उसमें फसाद डालते हैं, तो वो कुरान नहीं हो सकता, वो अल हक नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, सही मैंने समझा? अच्छा, अब आगे फिर हमने वो भी गुफ्तगू की, तो पूरी नौ इंसानी के मनफत के इसमें इम्तियाजी सलूक में आ जाती है। बिल्कुल। और फिर हमने इस पे भी गुफ्तगू की, मैंने कुछ सवाल उठाए कि जो मेजॉरिटी है, जो जिसको मेन स्ट्रीम इस्लाम कह रहे हैं या जो रवायती इस्लाम है, उनकी इंटरप्रिटेशंस में कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उंगली उठाई जा सकती है। उन्होंने हदीसों से बनाए हुए हैं, क्या हुआ है, तो उस पे भी सैर आपसे गुफ्तगू हुई। आपने वो बात समझनी हो तो पिछला प्रोग्राम देखिएगा। तो डॉक्टर साहब, अब आप हमें ये बताएं कि जो ये आपकी किताब है नज़रिया पाकिस्तान और कुरान, तो नज़रिया पाकिस्तान को आप कुरान से सपोर्ट से बहुत मुताबिकत में देख रहे हैं, तो पहले तो इसकी वजाहत करें कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है आपके नज़दीक, और फिर कुरान से किस तरह। देखिए, इसमें जो है ना नज़रिया पाकिस्तान, अब इसकी सनद जो है कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है। अब अगर मैं कोई बात करता हूँ, एक इस्तेलाह देता हूँ, तो मेरी इस्तेलाह तो मैं समझाऊंगा ना कि मैं क्या इसका मतलब ले रहा हूँ। नज़रिया पाकिस्तान हम समझते हैं कि हमारे 3 बानियान पाकिस्तान जो में से जो आते हैं, सबसे पहले सर सैयद अहमद खान जो मेमार पाकिस्तान कहलाते हैं, फिर वो उलमा इकबाल जो मुसव्वर पाकिस्तान कहलाते हैं, फिर कायद आज़म जो बानी पाकिस्तान कहते हैं। अब हमने देखना ये है कि वो क्या कहते हैं, नज़रिया पाकिस्तान क्या है। जैसे कायद आज़म से किसी ने पूछा कि जी आपने एक पाकिस्तान का तस्वर तो दे दिया है, लेकिन बताया नहीं है कि इसका नज़रिया क्या है। तो उन्होंने कहा भी इसमें बताने की क्या है, ये किताब है नज़रिया पाकिस्तान, ये तो तुम्हें हर वक्त अपने पास रखनी चाहिए। इसमें देखो कि जो ये कहता है वो नज़रिया पाकिस्तान है। और वो जैसे वो उलमा इकबाल ने कहा है कि नीस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान ज़ीस्तन, कि कुरान के बगैर जो है मुसलमान की तो ज़िंदगी कोई नहीं है। इसी तरह वो सर सैयद अहमद खान ने भी यही किया है। तो एक तो सनद उनकी से जो है वो ये कहते हैं कि ये कुरान की जो है ना वो यही है, जो इस्लामी निज़ाम कहते हैं हम इसको ये भी कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या है, वो कुरान ही बना। तो ये तो कुरान का अनवान जो है वो मैंने ये जो अपनी तरफ से नहीं कर रहा, जो सनद है जिनका ये नजरिया है वही ये कह रहे हैं। तो फिर ठीक है ना, इस्लाम के नाम पे बना था, और इस्लाम मेजॉरिटी जो है मौलवी साहब की इंटरप्रिटेशन को मुसलमान फॉलो करते हैं। कुरान की बात कर रहे हैं, देखें उसमें तो आप तीनों बात जो है ना, आप जो बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ये देख लें, जो बानी पाकिस्तान जो कह रहे हैं वो कुरान की बात कर रहे हैं कि ये कुरान से बना है। ये वो बाकी शरीयत की जो दूसरी जो बातें हैं, जो जिसमें वो फिरके बन जाते हैं या जिसमें वो चीज़ें आती हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। असूल जो है, असूल वहाँ से लेने हैं, कुरान से लेने हैं। हस्बुना किताब अल्लाह के जैसे वो एक तस्वर जो दिया है, तो ये उसी तस्वर के ज़रिए से बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने मैं चूँकि स्टूडेंट भी कुरान का हूँ, इसलिए मैंने उस हवाले से कुरान के हवाले से ही बात की। लेकिन मुझे ये बताएं, मैंने ज़िंदगी में इस कुरान और मज़हब से हट के अच्छे बुरे लोग हर मसलक में, हर फ़िरके में, हर मज़हब में देखे हैं, इवन के सेकुलर में भी अच्छे बुरे देखे हैं। तो लोगों को इस बुनियाद पे तकसीम करना, ये मुसलमान है, ये गैर मुसलमान है, क्या ये कुरान के असूल के खिलाफ नहीं है जिसमें आप कह रहे थे? अब मैं बात थोड़ी सी तलक करूंगा जी, लेकिन मुझे लगती है हकीकत है, हमारी बदकिस्मती ये है ना कि हम कुरान को मुसलमानों पे मुंतबे कर देते हैं, मंसूब कर देते हैं। जिसको समझ में आनी हो वो भी न समझे। अब एक आदमी ने वो वाशिंगटन टाइम था या कोई था, उसने एक रिसर्च की, तो उसका बड़ा अच्छा टॉपिक दिया
کہ اس نے ساری دنیا میں کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے اس نے یہ لفظ دیا کہ کہاں ویلیوز آف قرآن جو ہے، قرآنک ویلیوز کہاں جو وہ کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس پہ ہے، وہ ترتیب نکالی انہوں نے. تو انہوں نے سب سے پہلے جو نمبر دیا وہ ناروے کا دیا. اور مسلمان ممالک جس کو آپ کہتے ہیں 50 میں سے ایک ہی بندہ ہے جو 50 کے قریب تھا، ایک ہی ملک آیا، ملیشیا تھا شاید وہ 48واں نمبر تھا، سعودی عرب 83 نمبر ہے، پاکستان 137 نمبر ہے. تو اب ان اصولوں کی بات جہاں وہ مطابق چل ہی نہیں رہے، ان کو آپ منطبق کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیسے سمجھ آئے گی؟ اصولوں کی بات قرآن کے اصول ہے، وہی اسلام ہے. وہی اگر ان کے خلاف کوئی چیز جاتی ہے کہیں بھی ہے وہ رائج ہے، اب آپ سمجھیں کہ وہ قرآن اسلام نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے. مسلمان تو لفظ ہی عربی کا نہیں ہے، وہ مسلم ہے. تو یہ تو میں ایسے ہی یہ بات کر دی، اس کا تعلق تو کوئی نہیں ہے اس بات کا کرنے کا، لیکن سٹریس کرنے کے لیے کہ علم کو علم کے طریقے سے، علمی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی پریجڈس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم مسلمانوں نے قرآن کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، قرآن کے اصول ہے جو اپنائے گا وہ. لیکن میں اس کو نظریہ پاکستان کے، یہ آپ کی بات سمجھ آ گئی، اس کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہندو مسلمان کٹھے رہ رہے تھے، ان میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے تھے، وہ شیعہ سنی میں بھی ہو جاتے ہیں، وہابی دیوبندی میں بھی ہو جاتے ہیں، بریلوی دیوبندی میں بھی ہو جاتے ہیں، یہ تو کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں، لیکن جمہور جو ہے وہ مل جل کے بھی رہتی ہے. مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں ہم سنی فیملی سے اور شیعوں کے لیے سبیل بھی لگاتے تھے، تو کہ ہم ان کی طرح وہ نہیں کرتے تھے، محرم مناتے تھے، لیکن کہا گیا تھا کہ احترام کرو، ٹالرنس ہونی چاہیے، ایکسیپٹنس ہونی چاہیے ایک دوسرے کی. تو اسی طرح غیر مسلموں سے آپ نے الگ ایک ملک کر دیا. یہ آپ کا بڑا ٹپیکل بڑا اچھا سوال ہے. یہ اس پہ میں نے بڑا غور کیا تھا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا. پہلا نبی جس کا ذکر ہے حضرت نوح کا، اس نے جب کہا کہ اللہ نے کہا کہ تم کشتی بناؤ، اس میں لوگوں کو سوال کرو اور ہم تمہارے اہل لوگوں کو بچا لیں گے، وہ چلے جائیں گے تو انہیں تو سلام میں سارے آ جائیں گے. تو وہ انہوں نے کشتی بنائی، اپنے بیٹے کو آواز دی کہ آ کے بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ کے پناہ لے لوں گا. تو وہ پانی آیا تو ڈیلے میں ڈوب گیا. تو حضرت نوح نے شکایت کی، ایک قسم کی شکایت تو نہیں لیکن یہ آپ سمجھ لیں افسوس آپ نے میرے اہل کو بچانے کا کہا تھا لیکن وہ تو ڈوب رہا ہے، اس کو بچائے. تو ان کو ایک قسم کی ڈانٹ پڑی. انہوں نے کہا کہ نوح تمہیں اہل کا مطلب ہی نہیں پتا. اہل وہ ہیں جو تمہاری فکر کے قریب ہے، ٹھیک ہے، تمہاری نسل والے جو ہیں وہ تمہارے اہل نہیں ہیں. تو دو گروپ جو ہے انہوں نے اللہ نہیں بنا دیے. جو نبی آتا تھا وہ توحید کا پیغام دیتا تھا، اللہ کے حکم کا پیغام دیتا تھا، اللہ کے قوانین کی بات کرتا تھا. جو پہلے قوم ہوتی تھی جو اس پہ یقین لگا لیتے تھے وہ دوسری قوم بن جاتے تھے. پہلی کی پہلی رہتی تھی، پہلی کو وہ کافر کہتے تھے، دوسری کو مومن کہتے تھے. یہ مومن اور کافر گالی نہیں ہے، یعنی جو مومن جو ہے وہ کافر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں، دوسروں کو مومن کو کافر. وہ ایکسپٹ کرتے ہیں. یہ جو انکار کر دیتا ہے، جو اس پروگرام کا انکار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے ایک علیحدہ پارٹی ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم کا کہا، اسی طرح حضرت لوط کا جو بیوی اس کی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی، حضرت ابراہیم نے تو یہ ساری چیز جو ہے نا جو آئیڈیالوجی کی بنا پر یہ تقسیم جو کی ہے، یہ دو ہی تقسیم کی ہیں. جو آئیڈیالوجی پہ یقین کرتے ہیں وہ مومن ہے، جو نہیں کرتے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، یہ تو یہ دو قومیں بن گیا. صحیح، یہ تو آپ نے اسی طرح کی وہی آپ کی پرانی بات پچھلی بات آ گئی کہ خیر اور شر کی بات ہے، حق اور باطل کی بات ہے، آئیڈیالوجی کی پروگرام کی بات ہے نا. ہاں کہ وہ اس پروگرام کو نہیں مان رہے، دوسرے مان رہے ہیں. نتائج بتا دیں کہ کون حق پہ، جیسے حق کا میں نے کہا ہے کہ وہ نتائج کی بات. لیکن جو کچھ ہوا انسانی ٹریجڈی علاقہ ہوئی، ہیومن ٹریجڈی تھی. اس کے بعد ہیریٹیج آپ کا لاس ہوا، دشمنیاں پڑ گئیں، خون خرابے اتنے ہوئے. اور وہ کیا سارے پاکستانی جو بن گئے 14 اگست کے بعد یا 15 اگست کے بعد، وہ کیا سارے وہ تھے ایک آئیڈیالوجی پہ تھے؟ اور وہ جو جن کو ہم نے مجبور کر دیا یا حالات نے مجبور کر دیا ان کو اس طرح دھکیل دیا. آپ نے حضرت نوح کی بات کی، وہ تو سمجھ میں آتی ہے. یہاں تو لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں اور ہسٹری بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ انگریز کا بھی ایک پلان تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول.
کہ بر صغیر کو ڈیوائڈ ہونا بہتر ہے ان کے نئے سامراج کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو آپ کیا نظریہ پاکستان کو اس طرف سے بھی آپ یہ دیکھتے ہیں؟ جو میں بات کر سوری میں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں، میں آپ کی بات میں جو ہے نا دو قومی نظریے کی بات کرتا ہوں. I am not relating it to پاکستان، کیونکہ پاکستان بڑا دو قومی نظریے پہ ہے تھا، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریے پاکستان. پاکستان کیسے بنا، کیا بنا ہے یا کیا ہو رہا ہے، یہ اس دو قومی نظریے سے تعلق نہیں ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا ایک نظریہ ہے جس پہ پاکستان کا نظریہ بنا تھا، اس پہ عمل نہیں ہے. اچھا اس پہ آپ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں نا. تو یہ شروع سے پاکستان اس پہ چل نہیں رہا، یہ شروع سے آ رہا ہے دو قومی نظریہ جو ہے. تو اب اس میں اب ایک ٹھیک ہے نا، اب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے. اس میں قرآن میں یہ بھی ہے کہ اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر اس میں ذرا سی بھی ڈنڈی مارو گے تو پھر وہ آپ مسلم وہ مومن نہیں رہتے، کافر ہو جاتے پورے کا پورا. تو اب کئی چیزیں ہیں، جیسے میں بڑی چیزیں لکھ رہا ہوں. ایک میں فیس بک پہ جو ہے نا وہ لکھ رہا ہوں جو یہ لاطینی زبان میں ہے، ڈکشنری ہے بنی ہوئی ہے، اس میں سے نکالے ہیں. انگریزی کا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے، اردو میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس نے قانون کے اصول بنائے کہ جو ہمارے قوانین، مغربی قوانین جو ساری دنیا میں لائے گئے ہیں، جن اصولوں پہ کہا گیا ہے بنے ہیں وہ لاطینی زبان میں، وہ میں نے 2000 سے اوپر جو ہے وہ میں ہر روز ایک قانون بناتا ہوں. اور اس میں نے کلیم یہ کیا ہے کہ مور دین 96% سے زیادہ بھی جو ہے وہ قرآن کے قریب ہے. کیونکہ قرآن جو ہے وہ آپ ایک تو قرآن کی تعلیم ہے نا، وہ کئی چیزیں یہ عقل کے ذریعے بھی آپ پہنچ سکتے ہیں. لیکن وہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہی جو ہے اٹ اکانومائز دی ہیومن ایفرٹس. جو آپ نے بڑی خون خرابے کے بعد پہنچنا ہے وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہے. اس پہ آپ غور و فکر کرو، اس پہ ایمان تب لاؤ گے نا. غور و فکر کرو گے تو تم اسی نتیجے پہ پہنچو گے جو اتنے خون خرابے کے بعد پہنچے تھے. تو وہ خود پہنچ رہے ہیں. فلاسفر جو ہیں ان کی میں جو اصطلاحیں ہیں وہ وہی ڈکشنری سے لے کر میں ہر روز ایک ڈکشنری میں دیتا ہوں. تو 95% سے زیادہ جو اصطلاحیں جو ہیں وہ جو ان کی نظریات ہیں وہ قرآن کے نزدیک ہیں، قرآن کے قریب ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک تو وہی جو ہوتا ہے یہ یہی کرتی ہے کہ یہ آپ کو جو اتنے عقل پہ تو خدا نے دی ہوئی ہے نا. اور ذریعہ علم بھی یہی بتایا ہے، وہی کو پرکھنے کا بھی ذریعہ عقل ہے. وہی تو آپ نے وہی تو علم نہیں ہے. اس طریقے سے عقل کو عقل کے ذریعے پرکھیں گے وہی ایک علم ہے. لیکن جیسے نظریہ تجربیت ایک علم ہے، نظریہ تصوریت ایک علم ہے. جو نظریہ ایسے نظریہ قرآن جو ہے یہ وہی نظریہ وہی ہے، وہ ایک علم ہے. پرکھنا تو آپ نے اس کو عقل کے اصولوں سے ہے نا، مائنڈ کے اصولوں سے، تدبر کے اصولوں سے جو خدا کے قوانین بنے ہوئے ہیں وہ آپ نے اس کا علم دے دیے گئے. خدا نے صلاحیت جو ہے علم العظم الاسماء، اس کا مطلب کہ جتنے بھی ہے اسماء جو اس میں تصور بھی آ جاتا ہے، اس میں نام بھی آ جاتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ اس میں آپ کی ہے صلاحیت ہے. اگر آپ اس سے بھی کام نہیں لیتے، جیسے ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے استاد جو ہے غلام احمد پرویز کہا کرتے تھے کہ 3 قسم کی قومیں ہیں. ایک تو وہ تسخیر کرتے ہیں علم کے ساتھ، علم کرتے ہیں اور باقی دنیا کو تسخیر کرتے ہیں اور اس دنیا میں جو ہے وہ نفع اٹھاتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو تسخیر کرتے ہیں پھر قانون خداوندی کے مطابق ان کی تقسیم کرتے ہیں. تو وہ تو اس دنیا میں بھی رہیں گے، آخرت تک بھی اس کا فائدہ رہے گا. جب تک یہ کرتے رہیں گے ان سے کوئی نمائے خداوندی چھین نہیں سکتا. لیکن وہ دنیاوی قریبی حد تک وہ رہیں گے جو یہ کرتے ہیں. اور تیسرے ایسی قوم ہے جو نہ تسخیر کرتی ہے، نہ علم حاصل کرتی ہے، نہ اس کو تقسیم کرتی ہے، وہ ہم مسلمان. جی، تو اس سے مجھے کریکٹ کیجیے گا، مجھے یوں سمجھ آ رہا ہے کہ خاص طور پہ اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں 52 میں یا کب یہ آبجیکٹیو ریزولوشن جب پاس ہوئی، وہ جس طریقے سے کرافٹ کی گئی وہ قرآن کے اور نظریہ پاکستان کے اس طرح مطابقت شاید نہیں رکھتی کہ اس میں جس طرح سنت کو ڈال دیا گیا اور اس میں قرآن سے مزید آگے بات کی گئی. اور پھر آگے آئیں کہ یہ جو اسلامائزیشن ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئی اور وہ کسی نہ کسی طرح مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان میں قانون سازی میں بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کی ہم نے کئی چیزیں دیکھی ہیں، ہم انفرادی طور پہ بھی ان قوانین کا ذکر کر سکتے ہیں. تو آپ کو اس
کی مطابقت نظریہ پاکستان سے ایز سچ نظر نہیں آتی، یا آپ اس سے اچھا، مطمئن نہیں میں ہیں؟ ایک یہ بھی کرتا ہوں، قوانین میں جو فقہی قوانین ہے، کچھ 100 کے اصول بنے ہوئے ہیں جو ان کے کلیات جو فقہ کہتے ہیں، وہ بھی میں نے پیش کیے ہیں اپنے، یہ ہر روز ایک پیش کرتا ہوں، اس میں بھی 95% سے اوپر جو ہے وہ قرآن کے قریب ہے۔ قانون جو بنائے ہوئے ہیں وہ فقہی قانون جو ہے وہ اس پہ علم کے اصول پہ، اس میں انسانی عقل نے بنائے ہیں۔ انسانی عقل جو ہے وہ معیوب چیز نہیں ہے، جس طریقے سے ہم نے کر دیا ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کو اس کے مطابق کرنا ہے، یہ آپ اس کو خدا سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہی علم العدم الاسماء ہے کہ عقل دی ہے، وہی آپ کو عقل سے یہ ساری چیز ہوتی ہے نا، تو یہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ اور فقہی قانون جو ہے، قوانین جو ہے، اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، وہ بھی جو اصول ہے وہ بھی ہمارے ہم لوگوں نے پوری طرح اپنائی ہوئی ہیں۔ اس میں ہم نے فرقہ بازی کر کے اس میں بڑی چیزیں جو ہے ایسی ڈال دی ہوئی ہیں، جس کا اگر ہم نام لیں تو ذرا اس زمانے میں تو اب نام لینا شروع کر دیا ہے، باہر کے لوگوں، باہر جو رہتے ہیں، ابراڈ جو ہوتے ہیں، جو زیادہ ہمارے پڑھتے ہیں یہ چیزیں، وہ تو اس کو جو تدبر، غور و فکر، عقل و فکر سے کرتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا جو ہے یہ تقلید جو ہے وہ بغیر عقل کے، غور و فکر کے ایسے ہی کرنا، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ تو چیز جو ہے وہ علیحدہ، یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کے فرقے میں قرآن تو کہتا ہے کہ وہ بھائی رسول کو کہا ہے کہ جو بات اپنے فرقے بنا لیتے ہیں دین میں، وہ تو شرک ہے، تمہارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں مجھے آپ ڈائریکٹ جواب دیں کہ یہ جو قانون سازی اسلامائزیشن ضیاء صاحب کے بعد پاکستان میں ہوئی ہے، تو وہ کیا ٹھیک ہے؟ فقہی قانون ہے، فرقے بازی کے، انہوں تو قانونی طور پر انہوں نے جب وہ بدقسمتی آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے زکوٰۃ جو ہے وہ کاٹنی شروع کر دی بینک جیسے سمجھتے، تو شیعہ گروپ والوں نے جو ہے وہ اس پہ بڑا پروٹیسٹ کیا، اتنا پروٹیسٹ کیا کہ ان کو جو ہے ان کو مجبوری آ گئی، تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ مان لی کہ یہ جو ہے یہ فرقہ علیحدہ ہے اسلام کا، اور یہ جو باقی کے علیحدہ ہے، یعنی قانونی طور پر فرقہ بازی کو شامل کر دیا۔ کتنی بدقسمتی، آپ پر اس کی بات کرتے ہیں، وہ تو مولوی آدمی ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو یہ مولویوں کے جو ہے یہ ہر ایک کیا کہ آپ نے اپنے فرقے کے مطابق زکوٰۃ کی لے لی کہ اپنے فرقے کے مطابق جو ہے نا وہ آپ پہ عمل کیا جائے گا، شیعوں کو علیحدہ کر دیا، آپ کو علیحدہ کر دیا، تو یہ تو چیز جو ہے۔ بلکہ ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا جی میں جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ خود دینا چاہتا ہوں، تو آپ جو ہے نا وہ مجھے الاؤ کریں۔ تو انہوں نے پوچھا جی آپ کا فرقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا فرقہ تو کوئی نہیں ہے، میں تو قرآن سے ہدایت دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے پاکستان نے جواب دیا کہ ہماری کتاب میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو صرف قرآن سے ہدایت دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کیونکہ وہ ریکگنائز اس طرح کا اس کو کاپی رائٹ نام پیٹنٹ نہیں بنا ہوا، یہ تو فرقہ بازی کا چیز ہے نا، جو شرک ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شریک کر لینا اپنے آپ کو، خدا کے ساتھ انسانوں کو بھی شریک کر لینا، فرقہ ہو جانا، اس کو شراکت کہتے ہیں۔ یہی شرک ہے، یہی ہے۔ اب ضیاء صاحب تو مولوی تھے اور اپنے مفاد کے لیے بھی اسلام کو استعمال کر رہے تھے، ڈکٹیٹر بھی تھے، وہ تو اپنی جگہ پہ رہے۔ اب آئیں فاسٹ فارورڈ ہو کے 2018 میں آ جاتے ہیں۔ اب تو اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسے وزیر اعظم آئے ہیں عوام سے ووٹ لے کے کہ جو ریاست مدینہ کا ماڈل یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی اور ان کا ویژن، اور یہ کیا کچھ بہتر نظریہ پاکستان کی طرف جائیں گے یا عوام کے لیے کچھ کر سکیں گے کیا؟ چلے آپ نے سیاست کی بات کی ہے، اب کی بات کا تو میں جواب دیتا ہوں، لیکن ہمارا جو طلوع اسلام کا ہے ادارہ، اس میں ہم نے ایک اصول یہ بنایا ہے کہ جو رکن جو ہے نا ادارے کا عملی طور پر سیاست پہ چلے گا، اس کو ہم رکنیت ہی اس کی خارج کر دیں گے، لیکن بات میں عملی والی بات تو نہیں آ جاتی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں اسلام کا رکنات کا کیا بات ہے یار؟ یہ جو آپ نے اب چیز جو ہے آپ یہ جمہوریت جو ہے، یہ تو ایک مغربی جمہوریت ہے نا، یہ تو ایک جمہوریت کا سسٹم جو ہے، یہ مشاورت آپ کسے کرتے ہیں؟
یہی ہے نا جو اگر آپ نے سقراط نے کہا تھا کہ مشاورت جو ہے جب آپ نے کرنی ہو، جب آپ کو طبی طور پر تکلیف ہو تو آپ ڈاکٹر سے کرتے ہیں، آپ کو ڈیوٹی خراب ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو اس لوگ جو جانتے ہیں اور جو اس کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں آپ اس کے. اور پھر کسی نے ایک دفعہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضرت عمر سے کسی نے تعریف کر دی کہ یہ آدمی بڑا دیندار ہے جی، آپ اس کی میں سفارش کرتا ہوں اس کو گورنر مقرر کر دوں. انہوں نے کہا بھی آپ کبھی ان کے پڑوسی رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں رہا. کبھی آپ نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ جی کبھی نہیں رہا. کبھی آپ نے ان کے ساتھ بزنس کیا ہے؟ کبھی نہیں رہا. کبھی آپ نے ان کے ساتھ کوئی ایسی باتیں کی ہیں جس کو آپ نے پرکھا ہو؟ جی میں نے یہ بھی نہیں کبھی کیا. تو کہتے پھر تم کیسے اس کے اندر کوئی بات دے سکتے ہو، فیصلہ کر سکتے ہو؟ تو یہ تو ہمارا سارا سسٹم ہے. کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے تو اس کو وہ ووٹ پتہ نہیں کس طریقے سے دے دیتے ہیں، کس نظریے سے دیتے ہیں. وہ منشور بھی پڑھتے بھی ہیں نہیں ہے. آپ کے اتنے آدمی جو ہیں وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس کا تو بنیاد ہی جو ہے نا وہ اس طریقے کی ہے کہ اس پہ جو ہے آپ اسلام کی بات نہ کریں، آپ سیکولر جو ہے ان کا یہ ساری دنیا میں سیکولرزم آ رہا ہے. یہ وہی ہے ہمارا بھی سیکولرزم ہے. سیکولرزم کیا ہوتا ہے؟ وہ بھائی خدا کے ساتھ انسانوں کا قانون بھی شامل کر دیجئے، اس کو سیکولرزم کہتے ہیں. تو یہاں تو وہ ہے پریکٹیکلی تو سیکولرزم ہے. تو سیکولرزم کے مطابق جو ہے وہ جمہوریت جو ہے وہ ابھی تک ان کا جو باقی سسٹم سے بہتر سسٹم ہے، دوسرے سسٹم سے بھی برے ہیں. لیکن یہ ہماری جو جمہوریت جو پاکستان کی ہے اس کو اولیگارکی کہتے ہیں، عمرہ کی حکومت. اس میں تو کوئی آدمی جو ہے امیر آدمی کے علاوہ تو یہ پارٹیسپیٹ کر نہیں سکتا. اتنے کروڑوں روپے لگتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، اس کو تو جمہوریت کہنا جو سب سے ورسٹ ترین جو یہ ارسطو کے زمانے سے اس نے تقسیم کی ہے، سب سے ورسٹ ترین جو ہے وہ اولیگارکی کو بتاتا ہے کہ اولیگارکی سب سے ورسٹ ہے. تو یہ ہماری جمہوریت نہیں ہے بلکہ اولیگارکی ہے. تو اس جمہوریت میں ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے پاکستانی جمہوریت میں، صرف عمرہ کی نہیں اور اتنا پیسہ، وہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایک کنٹرول ڈیموکریسی بھی ہے، ریئل ڈیموکریسی بھی نہیں ہے ویسٹرن سٹینڈرڈ کے مطابق بھی. اس میں اسٹیبلشمنٹ ایک خاص طریقے سے مینوپولیٹ کرتی ہے، اپنی پسند کے لوگوں کو لاتی ہے، ان کو لے ان کو پیچھے کرتی ہے، آگے کرتی ہے. ان کا بھی اس میں رول ہوتا ہے، لوگوں کا یقیناً لوگوں کا بھی ہوتا ہے مگر اس کا بھی رول ہوتا ہے. یہ بھی آپ کہیں دیکھتے ہیں پاکستان میں آپ کو اپنی آبزرویشن تو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھتا ہوں، لیکن اگر ایسا کرتی ہے تو ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ جس کے پاس قوت ہے، مائٹ از رائٹ. تو یہی اگر چل رہا ہے اگر اس پہ کہ بھائی جس کے پاس مائٹ ہے وہ جو ہے اسی کا قانون چلے گا. تو اس کو ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں. یہ اولیگارکی سے بھی ورسٹ بلکہ جاتی ہے. تو یہ ہے وہ سسٹم. ٹھیک. تو آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ خاص طور پہ جو اس وقت حکومت ہے ریاست مدینہ پہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کا ماڈل نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ہم بڑے سنجیدہ ہیں، اور 22 سال کی جدوجہد کے بعد وہ آئے ہیں 22-23 سال کی. تو ان کے لیے کوئی پیغام یا اوور آل کوئی ہوپ ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیں نہیں، میں تو بلکہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یار یہ، بلکہ میں نے لکھا بھی ہے کہیں ان کو یہ کہا ہے کہ یہ مساق مدینہ ایک ہم سنتے ہیں ہسٹری میں کہ جب رسول اکرم آئے تو انہوں نے پہلے یہودیوں سے کیا تو کافی ٹرن ان کی بھی کالی. کیونکہ قرآن کا بھی اصول یہ ہے کہ بتدریج جو کہتے ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہے. جیسے وہ اس نے کہا ہے کہ شے کی جو ہوتی ہے نا پہلے امکان ہوتا ہے، رسول نے کہا تو وہ امکان جو ہے وہ عروج کرتا کرتا صورت جو ہوتی ہے نا وہاں تک پہنچ جاتا ہے تکمیل تک. جیسے بیج جو ہے درخت بن جاتا ہے، بیج جو امکانی حالت میں ہے، مادہ کی حالت میں ہے، اور اس کی صورت جو ہے وہ درخت ہوتی ہے اس کی. تو اس نے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے اس میں. تو یہ اسلام بھی اسی طرح بتدریج جو ہے وہ آتا رہتا ہے. اور جو بھی حکومت ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مثالی حکومت بنا لے گی، بتدریج ہو جائے گی. تو وہ جو ہے بلکہ وہ اس قسم کی حکومت کا نام جو ہے وہ آپ لیں. مدینے میں تو کئی حکومتیں کئی قسم کی آئی نا. پہلے مساق مدینہ میں شروع ہوئی، پھر آخر میں جا کے وہ پوری کے پوری جو ہے ایک خلافت میں تبدیل ہوگی. تو یا تو آپ خلافت کی بات کریں مدینی کی حکومت کر کے ایک چیز جو ہے نا
وہ تو ایک مت سمجھ جاتا ہے، میں تو اس کی بات نہیں کرتا اس میں. لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اپنے دوستوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی کہیں بھی اسلامی نظام جو ہے وہ اپنی شکل میں، اصلی شکل میں کہیں بھی نہیں ہے. اب ایسی حالت میں رسول اکرم سے پہلے جب وحی آتی بھی رہی ہے تو کہیں بھی نہیں تھا. تو وہ آہستہ آہستہ اترا نا. 23 سال تو لگ کے اس میں قرآن میں پیغام کو آتے ہوتے ہی تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ قلب کی تبدیلی کرتے تھے، کہیں فساد نہیں کرتے تھے. لا کی جو ہوتی تھی قانون کی پابندی کرتے تھے اور قلب کی تبدیلی کرتے تھے. تو اب ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ جو بھی لا ہے، اب ہمارے مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں تو سیکولر نظام کے تحت جو بھی لا بنا ہے تو وہ پابندی ہے، اسلام کے طور پر بھی پابندی، قرآن کے طور پر بھی پابند ہے کہ بھائی وہ لافل طریقے سے وہ رہیں، اور جو وہ لافل ایکٹ ہوگا اس طریقے سے وہی جو ہے وہ اسلام کے زیادہ قریب ہوگا. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں بھی جو ہیں یہ لا کو جو ہے، رول آف لا جو ہے، یہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر اس کی پابندی جو کرتے جائیں گے تو یہ آپ اسلام کے اصولوں کے قریب پہنچنے کی کوشش قرب زیادہ ہوگا اس کا. اور یہی چیز ہے آج کا مسئلہ جو ہے نا، یہ بحث جو ہے، کیونکہ وہ تو سسٹم آنا ہے کہ کب آنا ہے، یہ ہونا ہے، یہ تو ایسی خیالی پلاؤ والی بات ہے نا. لیکن کم از کم جو آپ کا قانون ہے اچھا ہے برا ہے اس میں ہو جائے گا. اگر بری بات ہے تو چینج ہو جائے گا. چینج آپ کریں، کوشش کریں، اب وہ اپنے آئینی طریقے سے کرتے رہیں. یہ آپ کی جو ہے کنٹریبیوشن ہوگی، اس کے لیے جو بھی آپ سیکریفائس کریں گے. لیکن آپ اس قانون کے پابند ہیں. جیسے وہ سقراط کی ایک بڑی مثال ہے. سقراط کو جب انہوں نے زہر کا پیالہ دیا پینے کے لیے تو اس سے وہ اس سے بحث کر رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا یہ انہوں نے غلط ڈیسیژن دیا ہے، قانون کے مطابق یہ نہیں بنتا تھا، یہ حق نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کا ارینجمنٹ کر دیا ہے، سب سے بات ہو گئی ہے، تو آپ چلیں ہمارے ساتھ چلیں، تو ہم آپ کو لے جاتے ہیں تو آپ بچ جائیں گے. اس نے کہا کہ اس نے رجسٹ کیا تو انہوں نے آپ نے خود ہی کہا ہے کہ یہ ڈیسیژن غلط تھا. کہتا تھا میں نے یہ تو کہا ہے ڈیسیژن غلط ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو غلط نہیں ہے، وہ تو انحراف ہو جائے گا قانون. بھائی میں نے اس قانون کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اسٹیٹ نے مجھے پالا ہے، میری تعلیم دی ہے، میرے اتنے حقوق تھے وہ میری پروٹیکشن کی ہے، اور اب میں اس کی قانون کی خلاف ورزی کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط بھی کیا ہے تو وہ قانون تو قانون ہے، جو جس وقت نافذ ہے قانون اس وقت اس کو فالو کرنا ہے. غلط بھی ہے تو وہ کہہ رہا ہے غلط ہے، لیکن کہتا ہے اس کو نہ اس کی خلاف ورزی کرنا، وہ تصور بھی نہیں لا رہا ہے، اس کے ذہن میں نہیں آ رہا. ناظرین جہاں مجھے دو باتیں، ایک خاص بات سمجھ میں آئی کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ قانون اور نظام تدریجی طور پہ ہی بہتر ہوگا اور آگے چلے گا. آپ قانون سازی کر سکتے ہیں حالات اور اس کے مطابق، لیکن جس وقت جو قانون ہے جہاں رہ رہے ہیں قرآن کے عین مطابق ہے کہ آپ اس کو فالو کریں اور اس قانون میں تبدیلی کے لیے آپ جدوجہد کرتے رہیں، اس نظام میں اس قانون میں تبدیلی کے لیے لوگوں کو تیار کرتے رہیں، بتاتے رہیں، لیکن اس پہ عمل کرنا ضروری ہے ورنہ وہ انارکی کی طرف آپ چلے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا، خدا آپ کو صحت دے اور اسی طرح آپ کو قائم رکھے. آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ اتنی قائم رکھتے، اتنی دور تشریف لائے ہیں تو آپ سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.